सराय के मालिक से इस्तिफसार पर उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग कल से यहाँ ठहरे हुए हैं। अभी एक और नौजवान जो शायद उनका नौकर था यहाँ आया था और उसके आते ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकल गए हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन मुकाबले में पुलिस को पसपा होना पड़ा। 6 सिपाही तीरों से जख्मी होकर वापस आए हैं। वो जख्मी सिपाही जिसे मैं देखने के लिए गया था सिर्फ इतना दावा करता है कि कम से कम उनके एक घोड़े की टांग उसके तीर से जरूर जख्मी हुई है। हसन, जो कुछ देर पहले बहुत फिक्रमंद था, अब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त कर रहा था। साद ने सवाल किया, आपको यकीन है कि वो अशबेलिया की सरहद उबूर कर गए हैं? मुझसे ज्यादा पुलिस वालों को इसकी बात का यकीन है। आज सुबह मैं मस्जिद में गया था तो वहां भी यही बातें हो रही थी। पुलिस का कोई और दस्ता उनके ताक़ुब में नहीं गया? पुलिस छोड़कर वो शायद फौज भेजने की भी कोशिश करते, लेकिन उन्हें एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। कल आन की आन में इस नज्म की नकलें शहर की बाकी तमाम दरसगाहों में पहुंच चुकी थी। दोपहर तक कई मस्जिदों, दरसगाहों, घरों, यहाँ तक के बाज वज़रा के मकानात के दरवाजों पर भी ये नज्म चस्पा थी। पुलिस इन इश्तिहारों को उतार रही है, लेकिन मालूम होता है कि उतारने वालों की निस्बत लिख कर चस्पा करने वालों के हाथ ज्यादा मुस्तैद हैं। आज सुबह तो ये हालत थी कि मस्जिद के सहन में कई इश्तिहार बिखरे हुए थे। रात को मेरे मकान के दरवाजे पर भी कोई ऐसा इश्तिहार चस्पा कर गया। वो मैंने उतार लिया है, शायद मेरी जेब में होगा। तबीब ने अपनी जेब में हाथ डालकर कागज का एक पुर्जा निकालते हुए साद के हाथ में दे दिया। साद ने पढ़ा। पहला शेर ये था, अशबेलिया के जिद्दत पसंदों ने अल्फाज का कदीम मफहूम बदल दिया है। अब बुज़दिलों को बहादुर और लोमड़ियों को शेर कहा जाता है। साद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। वो अपने दिल में कह रहा था, अहमद तुम बहुत शरीर हो। हसन ने आगे बढ़कर अपने भाई के हाथ से कागज ले लिया और एक नजर देखने के बाद मैमूना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपाजान ये वही नज्म है। तबीब ने कहा, अब मेरे ख्याल में अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहा। मैमूना आपको ये इत्मीनान दिला सकती है कि आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 4 दिन और चलने फिरने से परहेज कीजिए। मैं सिर्फ अपनी तशवीश दूर करने के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि वो शायर कौन था? साद ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो मेरा भाई है। मेरा भी यही ख्याल था, और ये भी शायद आपका भाई है। तबीब ने हसन की तरफ देखते हुए कहा। हसन ने कहा, देखिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले रहे हैं। तबीब ने कहा, बेटा तुम फिक्र न करो। जूं-जूं साद की हालत बेहतर हो रही थी, उसे एक कमरे में छुप कर रहना सब्र आजमा महसूस हो रहा था। शहर से मैमूना की बाज सहेलियां उससे मिलने आया करती थी, इसलिए वो आमतौर पर निचले हिस्से में रहा करती थी। मेहमानों के लिए खाना भी वो अपने हाथ से तैयार किया करती थी। इब्तिदा में जबकि साद को ज्यादा तकलीफ थी, वो सुबह से शाम तक कई बार ऊपर आती और साथ वाले कमरे में खड़ी होकर हसन से उसके मुतालिक पूछती। 2 रातें जब साद को सख्त बुखार था, उसने बराबर वाले कमरे में बैठकर गुजारी थी, और उसके बाद जब साद की हालत बेहतर होने लगी तो वो बार बार ऊपर आने में एक झिझक सी महसूस करने लगी। ताहम अलसबा बिस्तर से उठते ही रात के वक्त सोने से पहले जब तक वो ऊपर जाकर हसन से उसके भाई के मुतालिक पूछ ना लेती, उसे चैन ना आता। अगर वो जरा ताखीर से काम लेती तो हसन खुद नीचे चला जाता और उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, आपाजान आज भाईजान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। एक दिन दोपहर के वक्त जियाद की बहन मैमूना के पास आई और देर तक उसके साथ बातें करती रही। अचानक साद और हसन को निचली मंजिल में शोर सुनाई दिया। हसन जल्दी से उठकर बरामदे में आ गया। नीचे मैमूना बुलंद आवाज में कह रही थी, मैंने तुमसे उस दिन कह दिया था कि मैं उस बेगैरत के मुतालिक कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हारा भाई उसका साथी है तो वो भी बेगैरत है, और तुम भी, जो उन्हें खुश करने के लिए दूसरों की इज्जत का सौदा करती फिरती हो। खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियाद की बहन बरामदे की सीढ़ियों से उतरकर सहन में आ गई और उसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, मैमूना याद रखो, तुम जलीलो खार होकर उसके पांव पर सर रखोगी। मैं तुम्हें उसकी मलिका देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम उसकी कनीज बनना भी पसंद कर लोगी। उंदलुस में कोई ऐसा कला नहीं जिसकी दीवारें उसे तुम्हारे पास पहुंचने से रोक सकें। मैमूना एक बिजली की सी तेजी के साथ बरामदे से सहन में नमूदार होकर चिल्लाई, निकल जाओ यहां से, जाओ और उससे कह दो कि बाउले कुत्ते देर तक मनमानी नहीं किया करते। अब साद भी अपने कमरे से बरामदे में आ चुका था और हसन के करीब एक सुतून के पीछे खड़ा होकर नीचे देख रहा था। मैमूना गुस्से से कांप रही थी।
زیاد کی بہن مروب سی ہو کر باہر کے دروازے کا رخ کر رہی تھی۔ ڈیوڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ مڑ کر میمونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پچھتاؤ گی میمونہ، نکل جاؤ یہاں سے۔ میمونہ یہ کہہ کر چند قدم آگے بڑھی اور زیاد کی بہن بھاگ کر باہر نکل گئی۔ میمونہ چند ثانیے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میمونہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی برآمدے کی طرف آ گئی۔ اس کا چہرہ آگ کے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ سعد نے حسن کی طرف دیکھا اور کہا، حسن جاؤ اسے تسلی دو۔ حسن نیچے پہنچا تو میمونہ کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ بہن کیا ہوا؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میمونہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسن جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میمونہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے کھڑی تھی۔ آپا جان آپ رو رہی ہیں، خدا کی قسم کسی مرد نے آپ کا دل دکھانے کی جرت کی ہوتی تو میں یہ ثابت کر دیتا کہ آپ کا بھائی بغیرت نہیں، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، تم نہیں جانتے۔ میمونہ نے دوبارہ سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ حسن نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ادریس کی غیر حاضری میں آپ کے 2 اور بھائی یہاں موجود ہیں اور ہماری لاشیں روندے بغیر کوئی اس گھر کا رخ نہیں کر سکتا۔ فرش پر کاغذ کے چند پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ میمونہ نے اپنے آنسو پہنچنے کے بعد انہیں ایک ایک کر کے اٹھایا اور ایک ثانیہ توقف کرنے کے بعد حسن سے مخاطب ہو کر بولی، وہ یہ خط لے کر میرے پاس آئی تھی، میں نے غصے کی حالت میں پھاڑ دیا تھا، یہ پرزے اپنے بھائی کے پاس لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سعد کاغذ کے پرزے جوڑ کر پڑھ رہا تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بہن میمونہ، میں آپ کے پاس اپنی بہن کو بھیج رہا ہوں۔ وہ زبانی آپ کو تمام ان خطرات سے آگاہ کر دے گی جو آپ کے افسوسناک طرز عمل کے باعث ادریس کو پیش آ سکتے ہیں۔ شہزادہ رشید ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی توہین برداشت کرنے کے عادی ہوں۔ آپ نے اس کی محبت کا مذاق اڑانے کی جرت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ انتقام لینے میں بہت خطرناک ہے۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ قرطبہ کا گورنر آپ سے محبت کی بھیک مانگتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو آپ کو پابا زنجیر بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اگر اس نے انتقام لینے کی ٹھان لی تو آپ اور آپ کے بھائی کے لیے کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گی کہ اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے کے کسی تاریک گوشے میں بھیج دیا جائے؟ میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں ادریس کا دوست ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ وہی ہمدردی ہے جو ایک شخص کو اپنے دوست کی بہن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرطبہ جانے سے پہلے شہزادہ رشید ادریس کے متعلق اپنے خطرناک عزائم کا اظہار کر چکا ہے۔ ممکن ہے کہ اسے واپسی پر راستے میں ہی گرفتار کر لیا جائے۔ حکومت کے ایک ایسے ملازم کو جس پر شہزادہ رشید جیسا بااثر آدمی خفا ہو، گرفتار کرنے کے لیے سینکڑوں وجوہات تلاش کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو حالت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اگر آپ شہزادہ رشید کی رفیقہ حیات بننا قبول کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نہ صرف اپنی قسمت پر ناز کریں گی بلکہ ادریس کے لیے ترقی اور عزت کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ میرے متعلق آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ مجھے صرف اپنی عزیز ترین دوست اور اس کی بہن کی بھلائی منظور ہے۔ آپ قطعی فیصلہ کرنے میں عجلت سے کام نہ لیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے براہ راست ہم کلام ہونے کا موقع دیں۔ آپ یا تو میری بہن کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ورنہ مجھے اجازت دیں کہ شام سے پہلے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ادریس کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنیں گی۔ آپ کا ادنا خادم زیاد۔ خط پڑھنے کے بعد سعد کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ حسن بغار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر کبھی غصے اور کبھی تفکرات کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حسن نے باہر جھانکا اور پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اوپر آ رہی ہیں۔ سعد نے کہا، حسن تم غرناطہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادریس کی بگھی اور گھوڑے یہی ہیں؟ جی ہاں، تم میمونہ کے ساتھ بگھی پر جاؤ گے اور میں طلیطلہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سعد اٹھا اور برابر والے کمرے کے دروازے کے قریب جا کر بولا، میمونہ تمہارے لیے یہ جگہ محفوظ نہیں، تم حسن کے ساتھ غرناطہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بہت جلد ادریس کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب شام ہونے والی ہے اور رات تمہارے سفر کے لیے موزوں نہیں ہے، تمہیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کچھ دیر پہلے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور شہر کے جنوبی دروازے سے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ وہاں سے میں کچھ دور تمہارا ساتھ دوں گا اور اس کے بعد میں طلیطلہ کا رخ کروں گا۔ اپنے نوکروں کو یہ سمجھا دینا کہ اگر کوئی تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تو وہ یہ کہہ دیں کہ تم کسی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی ہو۔ اس طرح تمہیں کم از کم ایک دن کسی خطرے کے بغیر سفر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میمونہ کی خاموشی پر سعد نے کہا، تمہیں میری تجویز پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان حالات میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکتا۔ اشبیلیہ اب بھیڑیوں کا شکارگاہ بن چکا ہے، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، میں زیاد کو جانتا ہوں،
اس سے ہر ذلت کی امید کی جا سکتی ہے۔ میمونہ نے مغموم آواز میں جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں، لیکن آپ ابھی سفر کے قابل نہیں ہوئے۔ سعد نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حسن اور آپ کا بوڑھا نوکر اس بات کی گواہی دے گا کہ میں ویسے بھی یہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میمونہ نے کہا، میں تیار ہوں۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد میمونہ بالائی منزل کے کمرے سے اپنے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے کے بعد نیچے اتر رہی تھی کہ ڈیوڑی کی طرف سے اسے اپنے بوڑھے نوکر کی آواز سنائی تھی، آپ کو معلوم نہیں کہ ادریس گھر میں نہیں؟ اس وقت آپ کا کسی شریف آدمی کے گھر میں داخل ہونا ٹھیک نہیں۔ کسی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، بدماش، تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ خاموش رہو ورنہ مار ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ شہر کے کوتوال ہیں، آپ ادریس کے دوست ہیں، آپ کے لیے مکان کا دوسرا حصہ کھلا ہے، اس طرف ان کی ہمشیرہ رہتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میمونہ جلدی سے نیچے پہنچی اور برآمدے میں کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ تاریکی میں اسے آدمی بوڑھے نوکر کو دھکے دے کر باہر نکالتے ہوئے دکھائی دیے۔ باقی نوکر بھی صحن میں جمع ہو چکے تھے، لیکن مسلح آدمیوں کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ ایک آدمی نے نوکروں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں ادریس کی بہن کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ میمونہ کی خادمہ برآمدے کے دوسرے کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ میمونہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھی۔ زینے کے دروازے پر سعد اور حسن کھڑے تھے۔ وہ ان سے بات کیے بغیر ایک کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں سے کمان اور ترکش اٹھا کر اوپر کے برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان میں چڑھا رہی تھی کہ سعد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میمونہ ٹھہرو، میری بات سنو۔ وہ بہت زیادہ ہیں، مجھے یقین ہے اس مکار کے باہر بھی بہت سے آدمی ہوں گے۔ تم کسی طرح زیاد کو اوپر بلا لو، جلدی کرو، ورنہ وہ سب اوپر آ جائیں گے۔ ہم اپنے کمرے میں ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ موقع ملنے پر ہم زیاد کی بزدلی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سعد حسن کو اپنے کمرے میں لے گیا اور شمع بجھا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ نیچے صحن میں زیاد چلا رہا تھا، بتاتے کیوں نہیں میمونہ کہاں ہے؟ بہت اچھا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم خود تلاش کر لیتے ہیں۔ کون ہے؟ میمونہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زیاد نے چند قدم آگے بڑھ کر اوپر دیکھتے ہوئے جواب دیا، آپ کا خادم زیاد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ان الفاظ میں ایک ناقابل برداشت طنز تھی، لیکن میمونہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں ایک لڑکی کو پریشان کرنے کے لیے پوری فوج لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ چند سپاہی آپ کی عزت افزائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے نیچے تشریف لانے کی تکلیف فرمائیں گی یا میں اوپر حاضر ہو جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ خادمہ، انہیں اوپر آنے کا راستہ دکھا دو۔ زیاد سپاہیوں کو دروازے پر ٹھہرنے کا حکم دے کر خادمہ کی رہنمائی میں اوپر پہنچا تو میمونہ نے کہا، خادمہ، انہیں کمرے میں بٹھاؤ، میں ساتھ والے کمرے سے بات کروں گی۔ زیاد اس کے طرز عمل سے حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ وہ اطمینان سے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میمونہ ساتھ والے کمرے میں جہاں سعد اور حسن کھڑے تھے چلی گئی اور درمیانی دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی، تو تم میرے بھائی کے ساتھ دوستی کا ایک اور ثبوت دینے کے لیے آئے ہو؟ زیاد نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ میرے ذمے یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ قرطبہ پہنچا دوں۔ آپ کے لیے باہر بھگی کھڑی ہے۔ آپ کے انکار کی صورت میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہزادہ رشید یہاں سے روانہ ہونے سے قبل اس بات کا انتظام کر گیا ہے کہ جب آپ کا بھائی قسطلہ سے واپس آئے تو اشبیلیہ کی آخری سرحدی چوکی کے سپاہی اسے قرطبہ پہنچا دیں، پھر اسے کسی بہتر عہدے پر فائز کروانا یا قید خانے میں بھجوانا آپ کے بس کی بات ہوگی۔ میمونہ نے کہا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر میری جگہ آپ کی بہن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ زیاد نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، دیکھیے، میں آپ کے ساتھ بحث کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں یا پھر میں سپاہیوں کو آواز دوں۔ سعد نے آہستہ سے حسن کے کان میں کچھ کہا، پھر دبے پاؤں آگے بڑھا اور میمونہ کو ایک طرف ہٹانے کے بعد اس نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ زیاد چونک کر کرسی سے اٹھا، لیکن اس سے پیشتر کے اس کے منہ سے آواز نکلتی سعد کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی برآمدے کی طرف سے حسن کمرے میں داخل ہوا اور اس کے تلوار کی نوک زیاد کی گردن کو چھونے لگی۔ زیاد مبہوت کھڑا تھا۔ سعد نے کہا، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو یہ تلوار تمہاری زبان کے مقابلے میں زیادہ تیز اثر ثابت ہوگی۔ بیٹھ جاؤ۔ زیاد کچھ کہے بغیر بیٹھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سعد اور کبھی حسن کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ سعد نے کہا، اٹھو، اور وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
سعد نے اپنے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ سے بزدل تھے۔ حسن نے آگے بڑھ کر پہلے اس کے نیام سے تلوار نکال لی، پھر اس کا خنجر اپنے قبضے میں لے لیا۔ سعد نے کہا، ڈرو نہیں زیاد، ہم اپنے ہاتھ ایک بزدل آدمی کے خون سے غلیظ نہیں کریں گے۔ چلو باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو تھوڑی سی بے اعتدالی تمہیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں تمہارے اسلاف کے پاس پہنچا دے گی۔ حسن، تم شمع اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاؤ، میمونہ سے کہو فوراً تیار ہو جائے۔ چلو زیاد پر سعد کے الفاظ سے زیادہ تلوار کے اشارے نے اثر کیا اور وہ بادل ناخواستہ اس کے آگے آگے برآمدے میں نکل آیا۔ سعد سمٹ کر اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کی تلوار کی نوک زیاد کی پسلیوں سے چھو رہی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم وعدہ کرتے ہو کہ تمہارے حکم کی تعمیل کے بعد میری جان محفوظ ہوگی؟ سعد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب ہم خطرے کی زد سے باہر نکل جائیں گے تو تم اطمینان سے اپنے گھر جا سکو گے۔ زیاد نے ذرا آگے بڑھ کر نیچے جھانکتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر کہا، اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ نیچے سے ایک سپاہی نے کہا، بگی یہیں رہے گی؟ زیاد نے مڑ کر سعد کی طرف دیکھا اور اس نے آہستہ سے ہاں کہہ دیا۔ زیاد نے پھر نیچے جھانکتے ہوئے کہا، ہاں بگی یہیں رہے گی، ہم سب چلے جائیں؟ زیاد نے پھر سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے پوچھا، باہر کتنے آدمی ہیں؟ 2 سوار، اس نے جواب دیا۔ انہیں کہو سوار وہیں کھڑے رہیں۔ زیاد نے بلند آواز میں کہا، سوار وہیں کھڑے رہیں۔ سپاہی باہر نکل گئے تو سعد نے حسن سے کہا، حسن تم ذرا نیچے جا کر معلوم کرو کہ اس نے غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا، اور 2 نوکروں کو اوپر بھجوا دو۔ میمونہ تم کونے کے کمرے میں شمع جلاؤ۔ چلو زیاد کو کونے کے کمرے میں لے جا کر سعد نے اس کی قبا اتروائی۔ اتنی دیر میں میمونہ کے 2 نوکر اوپر آ گئے اور سعد نے انہیں مضبوط رسیاں لانے کا حکم دیا۔ حسن سڑک پر بگھی اور سواروں کو دیکھنے کے بعد ہانپتا ہوا اوپر آیا اور اس نے کہا، بھائی جان، بگھی کے کوچوان اور 2 سواروں کے علاوہ وہاں ایک اور آدمی موجود ہے۔ میں بگھی کے قریب نہیں جا سکا، شاید اندر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ سعد نے اپنی تلوار کی نوک زیاد کی شہرگ پر رکھ دی اور کہا، زیاد تم ہمیں دھوکہ دے کر بچ نہیں سکتے، ہم کسی اور خطرے کا مقابلہ کرنے سے پہلے تمہیں ختم کر دینا ضروری سمجھیں گے۔ زیاد نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، آپ یقین کریں میں نے جھوٹ نہیں کہا، اس نے آدمی کو نہیں دیکھا، وہ رشید کا خواجہ سرا ہے، بگھی کے اندر اور کوئی نہیں۔ سعد نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیں گے، تم میرے ساتھ باہر نکل کر انہیں اندر بلاؤ اور کہو کہ اوپر آ کر ضروری سامان لے جائیں۔ حسن تم نیچے جاؤ۔ زیاد سعد کی تلوار کے اشارے پر باہر نکل آیا اور برآمدے سے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کے نام لے لے کر آوازیں دینے لگا۔ زیاد کے حلق سے مجبوری کی حالت میں جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ اس لیے بھی مؤثر ثابت نہ ہوئیں کہ خواجہ سرا اپنی بلند اور موٹی آواز میں سواروں کو کوئی دلچسپ واقعہ سنا رہا تھا۔ حسن نے ڈیوڑی میں پہنچ کر انہیں اس طرف متوجہ کیا۔ وہ اپنے گھوڑے سائز کے سپرد کر کے اندر داخل ہوئے۔ خواجہ سرا ان کے آگے تھا۔ اس نے صحن میں پہنچتے ہی شور مچانا شروع کیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب آدھی رات ہو چکی ہے، شہزادہ راستے میں پریشان ہو رہا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم نہیں پہنچیں گے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ زیاد کی خاموشی پر سعد نے اپنی تلوار پر تھوڑا سا دباؤ دینے کے بعد آہستہ سے کہا، بلاؤ انہیں اوپر۔ زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یہاں سے ضروری سامان اٹھوا کر بگھی میں رکھوا دو، ہم تیار ہیں۔ خواجہ سرا نے پوچھا، اوپر آنے کا راستہ کہاں ہے؟ ہمیں تاریکی میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ شمع کہاں ہے جو قرطبہ کی محفلوں کی زینت بننے والی ہے؟ حسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ سعد نے زیاد کو اندر دھکیلتے ہوئے میمونہ کے نوکروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اسے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ زینے پر خواجہ سرا شور مچا رہا تھا، توبہ کتنی تاریکی ہے، ارے دیکھو تم مجھے پیچھے سے کیوں دھکیل رہے ہو؟ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، تم آرام سے بگھی میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اوپر کے برآمدے میں پہنچ کر خواجہ سرا اور اس کے ساتھی ایک ثانیے کے لیے رکے۔ 2 کمروں کے دروازے کھلے تھے لیکن اندر تاریکی تھی۔ تیسرے کمرے کا دروازہ روشن تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ خواجہ سرا نے کہا۔ پیچھے سے حسن نے کہا، آگے چلو۔ خواجہ سرا آگے بڑھا لیکن سپاہی تذبذب کی حالت میں وہیں کھڑے رہے۔ مان سعد تاریک کمرے سے نمودار ہوا اور اس نے ایک سپاہی کو گلے سے دبوچ لیا۔ دوسرا سپاہی تلوار نکال رہا تھا کہ حسن نے پیچھے سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر خنجر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری جد و جہد فضول ہے، اگر تم نے کوئی حماقت نہ کی تو تمہارے جسم پر خراش تک نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا کو روشنی سے جس قدر محبت تھی اسی قدر اب نفرت ہو رہی تھی۔
वो रोशन कमरे के दरवाजे के करीब खड़ा कांप रहा था।